बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आसान रास्तों पर चलकर जो मंजिलें इंसान को मिलती हैं वो अहमियत के एतबार से पस्त होती हैं। मुश्किलात के साथ डिफ़िकल्ट रास्तों पर चलकर जो मंजिलें इंसान को मिलती हैं वो बड़ी खुशनुमा होती हैं, बड़ी शानदार होती हैं। ये हकीकत है कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और गुज़र जाती हैं, सदा कायम नहीं रहती, लेकिन ये इंसान ने तय करना होता है कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारेगा। बकौल दरवेश, भूखा सोना मकरूज़ सोने से बेहतर है। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो कोटली के, अगर हम बात करें कोटली की सियासत में उनका एक बड़ा ख़ास नाम रहा। अगर हम उनकी 40 साल पहली रफ़ाकतदारी के बारे में बात करें तो चौधरी यासीन, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लेकर आने वाली ये शख्सियत हैं। इनकी वजह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए। पीपल्स पार्टी के बड़े जियाले थे, बहुत वर्क किया पीपल्स पार्टी के लिए, बहुत टाइम स्पेंड किया, बड़े सेक्रीफाइसेस किए काफ़ी जगह पर। जब मौका मुनासिबत के अतबार से अहमियत इनको देने का वक्त भी किया गया, लेकिन फिर भी पार्टी के साथ इनकी जो मोहब्बत थी, वफादारी थी, उसको कायम रखा। लेकिन अब जब 31 साल के बाद बल्दियात का आगाज़ हुआ तो बल्दियात में बात टिकट की आई तो काफ़ी मामलात ऐसे हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निगलेक्शन की वजह से एक शानदार किस्म का आदमी, जिसने 40 साल से कभी भी मंडी दड़ा जो इलाका है वहाँ से पीपल्स पार्टी ने लूज़ नहीं किया था, तो 40 साल सियासत में फ़र्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने यहाँ से लूज़ किया और यहाँ से जो विन किया वो पीटीआई का है। लेकिन इसी तरह से उम्मीदवार जो रहे हैं वो सिकंदर हयात चौधरी भी रहे हैं वार्ड नंबर 9 से, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और उन्हीं के साथ उनकी हमदर्दियाँ हैं। और इसमें वजह क्या बनी, क्या वजह बनी जो पीपल्स पार्टी के साथ इतनी पुरानी रफ़ाकतदारी छोड़नी पड़ी? कौन सी वजह बनी जो मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्वाइन करनी पड़ी? और कौन सी ऐसी वजह बनी कि जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक जो उनका प्यार मोहब्बत एक सिस्टम था पीपल्स पार्टी के साथ, या इन्हीं की वजह से चौधरी यासीन आए थे पार्टी में? क्या वजह बनी कि तमाम मामलात को जो है वो नेगलेक्ट करना पड़ा? क्या इसके पीछे हाथ जो है वो इलाका मुकीन आवाम का है या इसके पीछे कोई और वजह है? आइए इसकी वजह जानते हैं हम सिकंदर हयात चौधरी साहब से, जो वार्ड नंबर 9 में उम्मीदवार कौंसलर थे। आइए उनसे पूछते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एतबार से जिस तरह से केडीएम जो है बड़ी मजबूत पार्टी बन रही है इस वक्त, एक साथ एक पेज पर आकर, क्या राय देंगे उस पर? जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, खैरियत से? सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपकी बड़ी पुरानी रफ़ाकतदारी, आगाज़ आपने अपनी सियासत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया। लोग यहाँ से वहाँ गए, कहीं से कहीं गए, तब्दीली की फ़ज़ा आई, लोग पीटीआई में भी गए, लेकिन आप मुस्तकिल पीपल्स पार्टी में रहे। क्या वजह बनी आपने इस दफ़ा का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से कंटेस्ट किया और मुस्लिम लीग नून की ज्वाइनिंग ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, पहले मैं आप लोग का, तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वार्ड नंबर 9 में मंडी, इतने दूर दराज इलाके में, मैं आप तमाम लोग का इंतहाई दिल की ताक़दीर से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ हमारे पास मुझे से एक मामूली आदमी के पास आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। तो बाकी मैडम, जो सवाल किया है आपने कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के नून लीग को ज्वाइन करने का, मैडम, तो वो ये है कि मेरे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने, और उन लोगों के साथ 3-4 लोग और थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद मंडी से रखी थी। और मंडी से जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद थी वो यहाँ से 5 लोग थे, मंडी के ही लोग थे जिन्होंने स्टार्ट लिया था। और मेरे वालिद मोहतरम ने मरहूम में पीपल्स पार्टी का एजेंडा उठाया था। तो मैडम, एक जमात के साथ बस्तगी जो है ना, हमने एक जिस तरह के एक इंसान का होता है कि मज़हब या दीन या ईमान किसी चीज़ के साथ, या कि ज़ुबान होती है, तो कम्युनिटी होती है, तो उस हिसाब से मैडम मेरे बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने भी वक्त गुजारा और वो इस दुनिया से चले गए। और हम भी मैडम उनके साथ वही जो सीखा था उसी तरीके से हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात पे चलते रहे। इसके दरमियान बेशुमार मसाइल बने, माशाल्लाह दौर आए, उसके अलावा बेशुमार दफ़ा गिरफ्तारियाँ हुई और बड़े बड़े मुश्किल वक्त देखे हमने। और ये जो हमारे कोटली के बाज़ औक़ात इस तरह भी हुआ कि हम जब कॉलेज में थे
تو کوٹی والے بڑے لوگ جو تھے یہ چھتوں پہ چڑھ کے اب دیکھا کرتے تھے کہ ان کا کیا عاشر ہو رہا ہے. تو بہرحال میڈم یہ بڑی لمبی داستان ہے. یہ تو اگر بیان کی جائے تو بڑی بہت لمبی ہے. جو ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, صبتیں برداشت کی ہیں, جیلیں دیکھی ہیں. تو اس کے بعد لوگ آتے رہے ہیں. اس دوران چودھری صاحب جو چودھری یاسین صاحب اس وقت جماعت کے صدر ہیں, ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہیں. تو بہت تشریف لائے, ان کو بھی ہم نے ویلکم کیا اور ان کو انشاءاللہ ہم نے پارٹی میں عزت دی اور اللہ کے فضل سے آج وہ اس جماعت کے صدر ہیں. تو میڈم جو جماعت چھوڑنے کا معاملہ یہ ہوا کہ میرے ساتھ بے شمار دفعہ اس طرح کے معاملات ہوتے بھی ہیں. سیاسی معاملات میں ہوتے آتے ہیں وعدے انسان کے ساتھ. چلو انسان کو برداشت کرنے چاہیے. جماعت کی جو مجبوریاں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو میں بے شمار دفعہ اس طرح کے معاملات ہوئے تو جماعت چھوڑنے والی بات کبھی میری سوچی بھی نہیں. ماشاء اللہ آیا کبھی, چونکہ ذہن میں تھا ہی نہیں کہ لالچ. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی لالچ ہوتا ہے یا کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس حوالے سے ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کچھ حاصل کرنا ہے جماعت سے. تو وہ تو تھا ہی نہیں. یہی تھا کہ بھٹو کے نظریات تھے, ان پہ چل رہے تھے. تو جو وجہ بنی میڈم, جو مین جس وجہ سے میں مجبور ہو گیا وہ یہ ہوا کہ الیکشن ہمارے ہوئے جب بلدیاتی, تو چودھری صاحب نے جب ٹکٹوں کی بات ہوئی تو میں نے پہلے ان سے بات کی. 3 دفعے میں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ٹکٹ جو ہے وہ آپ کے آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے منڈی میں, تو آپ جیت بھی سکتے ہیں اور باقی ہے کہ آپ ہی الیکشن آپ نے لڑنا ہے, آپ تیاری کریں. میں پھر دوبارہ ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہیں راستے میں ملتا ہے سیاسی حوالے سے, کہیں پھر بات ان سے ہوئی میری. پھر انہوں نے یہی بات رپیٹ کی. تیسری بات اسلام آباد میں جا کے میں نے بات کی ان سے. میں نے کہا لاسٹ بار کے پیپر سے جمع ہوئے ہیں تو فلاں شخص نے, وہ ہمارے ایک تھے نئے جماعت میں آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھی تھے ان کے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے بھی پیپر جمع کرائے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو میں مینیج کر لوں گا. جب یہ باتیں ہوئی تو سب اس کے علاوہ پھر میں نے میرے بیٹے نے جو ہمارے جج صاحب ہیں معزز, ان سے بات کروائی. تو ان کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ ٹکٹ ہے یہ چودھری سکندر کا ہے اور یہ میرے پاس اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ بھی خیال رکھیں اور میں بھی آ کے تو الیکشن کی چلا اس کی ساتھ مہم چلاؤں گا. آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنماؤں میں آتا ہے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی ایفرٹ کی. ان کے بعد چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں کی وساطت سے پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. کبھی آپ نے اپنے کوئی مطالبات, آپ ماشاءاللہ سے جس طرح آپ کے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں, آپ نے ان کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ کی ہو اپنی پارٹی سے کہ میرے بچے PhD ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں یا مطلب انجینئر بن رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کچھ کریں؟ کیا کچھ آپ نے داد رسی ہوئی پارٹی کی طرف سے آپ کی, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بہت ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑی؟ میڈم یہ تو بچے سب تو بعد میں آئے. صداب رحیم صاحب تھے, ان کے ساتھ چلے ہیں. ممتاز سے راٹھور صاحب تھے. تو میڈم کی جو لیڈران سارے جو گزرے ہیں وہ میرے پاس آتے رہے ہیں. سب کو پتہ تھا کہ میرے بچے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ سارے پڑھے لکھے ہیں. اس وقت 8 بچے جو ہیں میرے PhD سمجھ لیں تقریباً وہ کمپلیٹ ہیں. بعض کی وہ ڈاکٹر یا انجینئر جو ہیں تو MPhil سے اوپر ہی ہیں سارے لوگ. تو ظاہر ہے کہ کسی نے کوئی نہ تو میں نے اتنی کوئی دلچسپی دی. ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو کم از کم ان کو کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے, یا انہیں تو موقع بھی نہیں دیا کسی نے. تو نہ میں نے اتنی ضرورت محسوس کی, تو نہ کوئی اتنا ذہن میں لالچ تھا کہ کوئی اس طرح کرنا ہے. تو میڈم وہ جو بات ایک جو تھوڑی سی میں رہ گئی تھی کہ جب یہ مسئلہ ہوا تو میں نے چودھری صاحب سے بات مکمل ہوئی تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ آپ کا ہے. تو میں نے پھر جو لوگ ہمارے تھے گاؤں والے, انہوں نے کہا جی آپ جس جماعت کے بھی ہیں ہم تمام لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو پھر جب ہم لوگ نون لیگ چھوڑ کے آ رہے ہیں, کوئی مسلم کون چھوڑ کے آ رہا ہے, کوئی PTI چھوڑ کے آ رہا ہے, تو پھر ہمارا کیا بنے گا, آپ کیا کریں گے پھر جو ہے نا اس کے بعد. تو پھر کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پھر ہماری بات آپ سنیں گے کہ آپ نون لیگ کے ٹکٹ پہ کم از کم الیکشن لڑیں پھر. تو میں نے میڈم چونکہ چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی مکمل ہر چیز طے تھی, تو میں نے پھر لوگوں سے وعدہ کر کیا وعدہ. اس کے بعد جب وعدہ ہوا میرا ان سے تو پھر چودھری صاحب نے مجھے کہا جی آپ یہ کریں کہ ان لوگوں کا اعلان کروا دیں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو میں میٹنگ بلوائی اور چودھری صاحب کو بلوایا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا چونکہ ان کی فوتگی ہوئی تھی.
تو بیٹے نے آ کے دیکھا کہ اتنی لیٹ آنے کے باوجود بھی 400-500 آدمی تھا اور 75 لوگ جو تھے جنہوں نے ہار ڈالے اور اعلان کیا نئے لوگوں نے پھر مزید. تو یہ سارا پروسیس مکمل ہوا. اس کے بعد جب ٹکٹ کا وقت آیا تو مجھے میری سمجھ میں نہیں ہے کہ چوئی صاحب کو کیا دباؤ ہوا, کیا ان کو پتہ ہوگا یا یہ وہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا میرے ساتھ. پہلے انہوں نے وعدہ کیا اور اس کے بعد اس طرح. تو میڈم وہ تھا ایسا بات کہ میں ایک طرف تو سارا علاقہ اقلیت برادری کے لوگ تھے, ان سے بھی وعدہ کیا ہوا تھا. میری اپنی فیملی کے جو ووٹ تھے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا. تو ایک تو یہ لوگوں کے ساتھ میری کمیونٹی تھی کہ اگر نہ ہوا تو میں نے آپ کی بات سننی ہے. تو دوسرا یہ تھا کہ پارٹی نے وہی کیا کہ ٹکٹ مجھے پتا مجھے مل رہا ہے, وعدہ میرے ساتھ تھا. تو انہوں نے ٹکٹ جب ریفیوز کیا, ٹکٹ انہوں نے شاہ صاحب کو دیا, تو پھر مجھے مجبوراً میرا کوئی راستہ میرے پاس تھا نہیں. لا ملا میڈم, یا تو میں جھوٹا ہوتا ان لوگوں سے جن سے میں نے وعدہ کیا. اب اگر جھوٹ ہوا تو میری پارٹی اور میری قائدین کی طرف سے ہوا جنہوں نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا. اگر وہ وعدہ نہ کرتے, مجھے ٹکٹ نہ دیتے, تب بھی میں پارٹی نہ چھوڑتا. پارٹی چھوڑنے کی وجہ یہ ہوئی, یہ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس طرح کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں بعض اوقات, جس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں لوٹا ہو گیا. میں آج بھی الفن کہتا ہوں قرآن پہ کہ میرا کوئی ایشو نہیں تھا, صرف مجھے انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے اور جس طرح ہوتا ہے کسی کو باندھ کے دریا میں پھینکنا. اگر مجھے وہ نہ کہتے کہ ٹکٹ ان ٹائم پہ جو ہماری کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اس وقت ہم دیکھ لیتے, تو پارٹی چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. جب انہوں نے یہ ساری باتیں پہلے وعدہ میرے ساتھ انہوں نے کیا, میں نے آگے لوگوں سے وعدہ کر لیا کہ مجھے پتا کہ مجھے ٹکٹ مل رہا ہے, میں جانا کہیں نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے ان ٹائم پہ ٹکٹ نہیں دیا. تو مجھے ان لوگوں سے جن تمام لوگوں سے میں نے وعدے کیے ہوئے تھے, جنہوں نے جماعتیں چھوڑ کے ہار ڈالے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پھر نون لیگ کے ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑیں. تو اس مجبوری کی پیش نظر میڈم مجھے پارٹی کو چھوڑنا پڑا. اور بڑے آج مجھے اندر میرے بہت دکھ ہے کہ جن لوگوں نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ مجھے 40 سالہ کم از کم 40 سال سے اوپر بنتے ہیں, میری محنت اور ایک چیز کے ساتھ میرا رہنا اور ایسا رہنا. کوئی قائدین پیپلز پارٹی کا میڈم جو میرے دور کے ہیں وہ بڑے کم ملیں گے, چونکہ نئے لوگ آئے ہیں بعد میں. وہ پرانے لوگ راٹھور صاحب تھے, صاحب رحیم صاحب تھے, ان کے میرے پاس لیٹر, میرے پاس ہر چیز پڑی ہوئی ہے کہ وہ پارٹی نے. سر اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی عہدے سے بھی نوازا پیپلز پارٹی میں؟ آپ نے 40 سال گزارے, کیا آپ کو عہدے ملے؟ اور چودھری الیاس صاحب کو ایڈمنسٹریٹر لگانا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ, پھر ایک وعدہ خلافی یہ بھی ہوئی. میڈم یہ ہوگا کہ جو عہدے تھے میں مختلف کالجز میں بھی رہا ہوں مختلف عہدوں پہ. اس کے علاوہ میں سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر رہا ہوں آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کا. اس کے علاوہ ضلع میں میرے پاس مختلف عہدوں پہ میں رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا میں مختلف عہدوں پہ کام کرتا رہا ہوں. چونکہ ہمیشہ سے میرے جو ساتھی ہیں تقریباً بڑے بڑے لوگ وہ بھاگ گئے تھے چھوڑ کے جماعت کو. میں نے کوشش کی کہ وہ نہ جائیں. ان میں سے میرے ساتھی عطا محی الدین تھے, اس کے علاوہ پیر مظہر حسین کاظمی تھے, اس کے علاوہ ملک سلیم صاحب تھے, بڑے پرانے لوگ تھے, وہ سب چلے گئے. ایک میں رہ گیا تھا پارٹی میں جو پرانے لوگوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کی زیادتی کی, وہ جو ہے نا وعدہ کر کے میرے ساتھ انہوں نے جبر انصافی کی. تو لامنا مجھے پھر پارٹی مجبوراً انہوں نے پھر وہ گھر آ کے جن میں وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے گھر آ کے مجھے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پھر مجھے دیا, جس پر مجھے الیکشن لڑنا پڑا. شاہ غلام قادر صاحب نے آپ کے گھر میں آئے ہیں, شاہ غلام قادر آئے ہیں. آپ کے جو امیدوار اسمبلی تھے چودھری عبد الرحمن جو ہیں وہ آپ کے ہی لوکیلٹی میں رہتے ہیں, وہ آئے ہیں. کیا ڈفرینس آپ کو نظر آیا؟ آپ اتنے سال سے پیپلز پارٹی میں تھے, پیپلز پارٹی نے آپ کو تحفظات, آپ نے عہدے بھی لیے, آپ کام بھی کرتے رہے, آپ نے ورک بھی بڑا کیا, قربانیاں بھی دیں. اس کے باوجود جب مسلم لیگ نون میں آپ نے آئے ہیں تو کیسا آپ نے رسپانس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ نے دیکھا ہے؟ میڈم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی ماشاءاللہ جو ہے نا ٹھیک ہے. میں نے بہت ہی محنت کی ہے. ایک بندے کی ہوتی ہے کمیونٹی ہوتی ہے, زبان ہوتی ہے. انشاءاللہ میں نے ان سے بھی جب چلا ہوں تو بٹوں کے نجات پہ تو انشاءاللہ 40 سال محنت سے کام کیا ہے. درمیان میں ہر بندے کو پتہ ہے ضلع کوٹلی میں کہ کبھی بھی کوئی یو ٹرن نہیں لیا ہے, نہ ایسا کیا ہے کہ ایک جماعت میں رہ کے ووٹ کسی دوسری جماعت کو دیں. ہو نہیں سکتا کہ برادری کے اندر بھی کوئی بندہ ایک ہی بار آئے لوگ الیکشن لڑنے کے لیے. تو ہم نے انشاءاللہ وفاداری کی ہے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. تو مسلم لیگ نون میں جب میں گیا ہوں تو مسلم لیگ نون والوں نے سچی بات ہے کہ ابھی تو میرا نیا ٹائم ہے, تھوڑا وقت ہوا ہے مجھے, تو اس وقت تک مجھے انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. سلیمان شہباز صاحب
انگلینڈ سے میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اسی گھر میں بیٹھے ہوئے انہیں بہت اچھی باتیں میرے ساتھ کی ہیں اور بہت اچھا انہوں نے مجھے رسپانس دیا ہے جماعت میں آنے کا بھی، اور اچھے طریقے سے روزانہ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جماعت کے صدر ہیں اور جو ہمارے ادھر جو امیدوار اسمبلی ہیں سارے 5 کے 5 سارے 6، ان میں سے کچھ ایک تو میرے کلاس فیلو ہیں اور باقی بھی جو ہے میرے قریبی جو جاننے والے ہیں، لیکن اچھا رسپانس سب لوگوں کی طرف سے اس وقت تک مختصر ٹائم جو میں نے گزارا ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا چلے ہیں اور بہت عزت افزائی کی ہے۔ جو ہمارے اس وقت کوٹلی کے ہیں زبیر کیانی صاحب، وہ بھی بہت ہی اچھا طریقے سے میری عزت کرتے ہیں۔ برا میڈم یہ جو کم عرصہ گزارا ہے اس میں میں محسوس کرتا ہوں کہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے وہ ڈیل کر رہے ہیں اور میری ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ سر کے ڈی ایم جو بنی ہے پی ڈی ایم کی طرح، جس طرح پی ڈی ایم پاکستان میں بنی ہے کے ڈی ایم آزاد کشمیر میں، کے ڈی ایم کے نظریات پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ میر آپ کا ہوگا یا ضلع کا جو چیئرمین ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ میڈم وہ ان شاء اللہ جو ہم نے بیٹھے ہیں، ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، ہمارا یہ طے ہو چکا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جو میئر ہے ہمارا بلدیہ کا وہ ان شاء اللہ ہوگا نون لیگ کا، اور جو ڈپٹی میئر ہے وہ ہے آزاد امیدوار، اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ میں ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ چیئرمین ہوگا، اور ڈپٹی جو اگر اس میں جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا۔ یہ جو ہمارا فارمولہ ہماری جو پاکستان قیادتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی انہوں نے جو طے کیا ہے، وہی بات جو ہے نا میڈم جو آزاد کشمیر میں ہماری جو قیادت ہے اس کو انہوں نے فارمولہ دیا ہے، اسی فارمولے کے تحت جو آزاد کشمیر میں جو ہے نا ان شاء اللہ ہم آپس میں کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا بنائیں گے۔ جو چھوٹی حکومتیں ہیں وہ بھی اسی طرح بنیں گی، اور آئندہ کوئی اگر بنی تو اس پہ مرکزی حکومت وہ بھی اسی فارمولے کے تحت ہی بنے گی۔ تو بہرحال ہماری جو ایک سیٹ ہم نے لیبر کی سیٹ ایکسٹرا جو ہے ہم نے نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی کو تحفے میں دی ہے، چونکہ ان کا ایک تھا ممبر اور ان کی ایک سیٹ بن رہی تھی، تو ہمارے چلو قائدین نے یہ ڈیسیژن کیا کہ بعض جگہوں پہ مظفر آباد یا میر پر یا بعض جگہوں پہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تھوڑا بہتر تعاون کیا ہے، تو ہم ان کو پھر لیبر کی سیٹ ایک سیٹ ان کی تھی ان کو 2 دی ہے ہم نے، ایک لیبر کی اور ایک خواتین کی، تو ایک سیٹ جو ہے نا وہ نوجوانوں کی ہم نے لی ہے، 3 جو ہے نا ہم نے جیتی ہیں سیٹیں نون لیگ نے یہ پی ٹی ایم نے، اور 2 سیٹیں جو ہے نا پی ٹی آئی والوں نے۔ تو اب جو ہے نا ہمارے پاس اکثریت ہے ان شاء اللہ، اور جو ہمارے لوگ ہیں نون لیگ کے انہی میں سے ایک ان شاء اللہ میئر ہوگا، اور جو ڈپٹی ہے وہ جو ہے نا آزاد امیدوار اس کو چودھری صاحب کی طرف سے وہ جو ہے نا نامزد ہے، اس کو ہم نے جو بنانا ہے چودھری یاسین صاحب کی طرف سے آزاد امیدوار جو ہے وہ نامزد ہے۔ جی صاحب آپ نے اپنے کرائٹیریا جتنا بھی پیپلز پارٹی کا گزارا، کافی آپ نے اس میں کافی ٹائم آپ نے اسٹرگل کی، محنت کی پارٹی کے لیے۔ جس طرح سے بیک اپ کی بات کریں ہم اگر چودھری یاسین صاحب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں یا وہ ایکسکیوز کرتے ہیں آپ سے، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں زندگی میں جو ویسے بہت مشکل وقت دیکھے ہیں، بہت مشکلات سے گزرا ہوں، گھر پہ بھی میرے جو ہے نا ظاہرہ ہوتے ہیں سلسلے، اور پھر میں نے بچوں کے حوالے سے خصوصی طور پر بچیوں کے حوالے سے میں نے بہت محنت کی ہے اور بڑی مشکل سے گزرا ہوں، بڑے دور تک گیا ہوں، تو میں پریشان نہیں ہوا ہوں کہ جتنا پریشان میں اب اس وقت اس جو وقت گزر رہا ہے اس میں ہوں، وہ پریشانی میڈم اس وہ پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو میرا جو نا 40 سالہ ایک تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے، اور مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ چودھری صاحب میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کریں گے۔ زیادتیاں ہوتی ہیں جماعت کے اندر، ٹکٹ کی معمولی بات ہے، وہ نہ ملیں تو پارٹی چھوڑی نہیں جاتی، لیکن جس طریقے سے مجھے فیڈ اپ کیا ہے یا جس طریقے سے مجھے جماعت کو چھوڑنا پڑا ہے، وہ طریقہ کار ایسا ہے کہ میں انتہائی پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ وہ کر رہے ہیں کوشش پوری جماعت، بلکہ پوری جماعت جو ہے وہ مجھ پہ اس وقت بھی متفق ہے، اور جو بندہ الیکشن لڑا ہے
اس نے بھی معذرت کی ہے اور اس نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے غلطی کی ہے. جو میرے مقابلے میں جس سے ٹکٹ لیا ہے وہ آج بھی وہ کہتا ہے جی کہ میں نے غلطی کی ہے, میں مانتا ہوں کہ میرا قصور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اب وہ پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ واپس آئے, اور وہ کوشش ان کی جاری ہے, وہ چھوڑیں گے نہیں. وہ کوئی طلبا کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کی ڈیوٹی انہیں لگائی ہوئی ہے. لیکن میڈم میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ نون لیگ, اب دیکھیں ایک انسان کی جو زبان ہے یہ بڑی بات ہے. جب جس بندے کی زبان نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نہ سیاست سے کیا ہے. جو بھی لوگوں سے جھوٹ بولیں گے تب تو وہ کوئی بندہ کیا سیاست کرے گا. اسی لیے لوگ متنفر بھی اس لیے ہوتے ہیں. انسان کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو میں میڈم اس میں تھوڑا سا بے پاس بھی ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ میری ہے نون لیگ کے ساتھ وہ تو پکی ہے. ذرا کہ جو مرضی ہو جائے, اب میرے خیال میں زبان اپنی کو دوبارہ, البتہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے, ویسے ان کے ساتھ ہماری زندگی جینا مرنا, ان کی عزت احترام کرنا وہ انشاء احترام کرتے رہیں گے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی زبان کو دوبارہ کسی طریقے سے مطلب کروں یا کسی لالچ میں آ جاؤں یا کوئی مجھے آفر ملے. یہ ممکن نہیں ہے. صحیح, بہت مشکل بات ہے. مرکزی سطح پر آپ کو عہدہ دیا گیا, آپ مرکزی ممبر بھی رہے آزاد کشمیر کی کمیٹی کی, جو مرکزی کمیٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی. کس طرح سے آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ, جتنی بھی آپ کی سلیکٹڈ ٹیم تھی, اس ممبر ہونے کے ناطے اپنے جو صدر تھے, چیئرمین تھے یا باقی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے ایک ریلیشن شپ سسٹین رکھا, کس طرح سے آپ نے ایفرٹ کی؟ میں شروع سے منڈی جو ہمارا علاقہ ہے ادھر اتنی سیاسی جو ہے نا گہما گہمی کم تھی. بچپن سے میں قاری دور سے میرے گھر میں وزیر اعظم, وزراء یا رابطہ میرا لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہا تھا. صاحب رحیم صاحب تھے یا راٹھور صاحب رہے ہیں, راٹھور صاحب کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق رشتہ رہا ہے, اور اس طرح ابراہیم صاحب کے ساتھ میرا بہت قریبی لنک رہا ہے. اور میں ان لوگوں کے ساتھ میڈم ذرا ایک سیاست میں ٹائم دینا پڑتا ہے, تو میں نے فل ٹائم میں میری جو تعلیم متاثر ہوئی ہے میری, اور میرا جو ہو سکتا ہے کہ میرا خاندان ہے اس وقت وہ کروڑوں میں ہے. میں ان کی بزنس ہیں, بیرون ملک ہیں, سب کچھ ہے. لیکن میں نے سیاست کے حوالے سے میں جب ادھر میری دلچسپی تھی تو میں نے نہ کوئی اتنا بڑا بزنس کیا. البتہ بچوں کو میں نے پڑھایا ضرور, ان بچوں کے. اس کے علاوہ میں نے کوئی کوشش نہیں کی کوئی بڑے بزنس کی. چھوٹے بڑے بزنس میں کرتا رہوں تو اللہ نے مجھے بڑی اس میں برکت دی. میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بزنس میں بھی میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. میرے بچے پڑھ لکھے ہیں, اس کے علاوہ بھی اللہ کا فضل ہے, اچھا وقت گزار رہے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے, اور جو بھی ڈیسیژن, جو بھی انہوں نے کام, میری کوئی ذمہ داری جو سونپی ہے کسی عہدے کے حوالے سے میڈم, تو انشاءاللہ ہم نے پوری کی ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ پارٹی کے ساتھ چلیں بھی اور اس کے ساتھ اس کو نقصان بھی دیں. اور میں نے اکثر جو سیاست دیکھی ہے کہ بے شمار لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلتے بھی سیاست کرتے ایک جماعت کے ساتھ چلتے ہیں, دوسری کے ساتھ کوئی اور کر لیتے ہیں, تیسرے کے ساتھ کوئی اور کر لیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا جو میرا سیاسی کیریئر ہے, یہ کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی اور کیا پی ٹی آئی, تمام جماعتوں کے جو قائدین جانتے ہیں کہ اس کی یہ بندہ کس طرح کا ہے. اور میری اپنی جماعت, آج بھی جس جماعت کو چھوڑ کے میں آیا ہوں, ان کے جو قائد ہیں ان سے آپ کہیں ملیں اور ان سے بھی پوچھیں میرے بارے میں انشاءاللہ, تو میری سچائی اور میری ایمانداری کا وہ بھی نہیں اس کے باوجود کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو, ایماندار اور ٹھیک آدمی. اور ہمیشہ ہر محفل میں مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کمیٹڈ لوگ ہیں اور یہ اصل پارٹی کا سرمایہ ہے. ان کی وہ ہر محفل میں وہ کہا کرتے تھے. چودھری صاحب بھی اور باقی ہمارے لیڈران راٹھور صاحب وہ گزرے ہیں, صداب رحیم صاحب گزرے ہیں, اور اب تک میرے پاس لیٹر پڑے ہیں ان کے, میرے پاس پڑے ہیں ان کے. ایڈمنسٹریٹر نہیں لگایا گیا, تو آپ کے علاقے میں جب ایڈمنسٹریٹر آپ کی ہی پارٹی کے تھے تو کام کے اعتبار سے پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر کیا کام کیا آپ کے اسپیشلی بات میں آپ کی منڈی کا کر رہی ہوں, یہ جو آپ کا علاقہ ہے, آپ کا ایریا ہے, آپ کی وارڈ ہے. جی میڈم, میں تو ویسے سیاسی تو زیادہ بڑے عہدوں پہ رہا ہوں, تو کوشش یہی ہے کہ آزاد کشمیر لیول کی سیاست جو اس میں انوالومنٹ میری رہی ہے. لیکن جو ہمارا جو ادھر منڈی کا جو معاملہ ہے میڈم, جو انہوں نے لگائے تھے ایڈمنسٹریٹر, وہ اناڑی تھی. ایک ان کو جو ہے نا, ایک تو ہے کہ دیکھیں آپ, ایک بندہ پاکستان میں راج نہ ہو, اس کو پاکستان کے حالات کا, کشمیر کے حالات کا پتہ ہی نہ ہو, تو وہ بندہ کیا کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں, معاملات کیا ہیں. تو پہلی ہی جو اس سے نقصان یہ ہوا ہے میڈم
کہ جو ہی وہ ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے تو ڈی سی تھے ہمارے ایک، اس نے ان کو کیپچر کر لیا. تو ڈی سی صاحب نے یہ کیا کہ تمام جو پیسہ تھا وہ اٹھا کے تو ایسے کام پہ لگا دیا کہ جو آج بھی ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس ڈی سی نے سارا نقصان ذرا کچھ اس میں غلطی ہمارے ایڈمنسٹریٹر کی بھی تھی. تو وہ مل کے اس نے ایسے کام کروا دیے کہ جو کام دوبارہ وہ کام ہماری جو نیکسٹ والا لوگوں نے وہ کام ختم کیے اور ان کو اٹھا کے فرض کیا جیسا کہ پول باہر سے اٹھا کے تو انہوں نے روڈ پہ لگا دیے، وہ دوبارہ وہاں سے اٹھا کے پھر واپس کرنے پڑے. اور جو روڈیں تھیں وہ بالکل تنگ ہو گئی تھی، ان کو پھر کشادہ کرنا پڑا. تو وہ بڑا نقصان ہوا. مطلب وہ سارا پیسہ بلدیہ کا تقریباً جو پیسہ تھا وہ ڈی سی صاحب کی مہربانی کی وجہ سے وہ نقصان ہو گیا. اور ہمارے جو تھے ایڈمنسٹریٹر جو بنائے گئے تھے لامرا، پھر جو ذمہ دار بندہ ہوتا ہے جو چیک پہ سائن کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. تو ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب چیک پہ سائن کرتے رہے ہیں، تو ڈی سی صاحب پیسے لگاتے رہے ہیں. تو یہ 2 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہمارا خاصا بجٹ جو ہے نا وہ نقصان ہوا اس عرصے میں. بالکل صحیح. پنچایت جس طرح سے پرانے سیاستدانوں کی ایک نشانی رہی ہے، لوگ اپنے معاملات کو گھروں میں بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھا لیتے تھے. کبھی کوئی معاملہ آیا، کوئی ڈسپیوٹ میٹر ہوا یا ویسے گھر کے معاملات ہوئے، کچھ بھی ہوا جس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ نے کیا ہو تو آپ کو بڑا فخر محسوس ہوا، کسی کا راضی نامہ کیا ہو یا کسی کے معاملات میں کسی کے زمین کا 100 ایشوز ہیں جن کو ایک کارکن کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے انسان حل کرتا ہے؟ میڈم میں بیسیکلی سیاست میں جو سب میں نے گزارا ہے سارا، اس میں میرا جو کریڈٹ ہے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ جو میں نے لوگوں کے اس طرح کے کام کیے ہیں. وہ اس میں اس طرح کے ہے کہ لوگوں کے میں نے ایک جگہ 30 سال ہماری وہ فیملی کی تقریباً تھے 30 سال کی ان کی جو ناراضگی تھی وہ میں نے ختم کی. اس کے علاوہ میڈم جو بے شمار کیس ایسے آئے ہیں کہ جو بچیاں لوگوں کی جنہوں نے بچیاں مثلاً کسی کو کسی گھر جو بیٹی دیتا ہے بندہ تو بعد میں ان کے ایشو بنتے ہیں. تو میڈم میں نے بے شمار ایشوز جو ہیں بچیوں کے میں نے سالو کیے ہیں. یہ ریکارڈ بات ہے کہ یہاں یہ کوٹلی ہے، یہ یہاں سے کھریٹا میں بھی ہماری کچھ داریاں ہیں مختلف برادریوں کی یا اس طرح کے لوگ، تو بے شمار لوگ مختلف برادریوں کے میرے پاس آتے رہے ہیں. تو میں کم از کم میں بڑا فخر مجھے یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو میں ایسے لوگوں کو، ایسی بچیوں کو جن بچوں کے گھر اجڑے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے وہ بحال کروائے. میں نے ساتھ مل کے بعض کے بچوں کے جو تھے کیس فیملی کورٹ میں چل رہے تھے تو وہ میں نے وہاں سے فیملی کورٹ سے وہاں سے ختم کروا کے تو میں نے ان لوگوں کا راضی نامہ کروایا. آج وہ بچوں والے ہیں اچھے طریقے سے وہ رہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے میں گنواؤں تو ان کے انگنت کیس ہے میرے پاس. بہت بڑی ڈیٹیل ہے جس میں ان لوگوں کے جو ہے راضی نامے بچیوں کے حوالے سے اور اللہ کے فضل سے آج وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. اور اس وقت اور میرے پاس لوگ آتے ہی اسی لحاظ سے بوجھ دیں. اب اس وقت 2 بندے جو الیکشن لڑے ہیں لیکن مجھے نہیں یقین کہ 2 کیس بھی الیکشن کے بعد ان کے پاس گیا ہوں. میں نے کم از کم اس وقت تک کم از کم 30-40 اہم قسم کے کام جو چھوٹے بڑے جو امتیاز کے ہوتے ہیں وہ میں کر چکا ہوں. زیادہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ہار بھی گیا ہوں لیکن اس کے باوجود لوگ آتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ دلچسپی سے اور اپنے دل سے یہ کام کرتا ہے. کوئی بھی میڈم کام آپ دل سے اور مخلص ہو کے دیانتداری کے ساتھ کوئی بھی راضی نامہ ہے، کوئی بھی کام ہے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا. صحیح. تو وہ جو ہے نا جس طرح کہ وہ جو سسٹم تھا کہ جو کسی کو آرڈر کرنا یا کسی کو جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ بھائی اب میں نے یہ آرڈر کر دیا ہے، اب وہ میڈم وہ وقت ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے نا بڑے طریقے سے اور بڑے سلیقے سے بڑے اچھے انداز میں ہی کسی بندہ اور ایمانداری کے ساتھ جو بندہ اندر سے دل سے ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا تو وہی کام جو ہے نا وہ پورا ہوگا. ورنہ کسی کی بات کوئی بندہ بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے. آخر میں آپ جو سب اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا محبت پیار رہا، جن لوگوں کے کہنے پر آپ نے اتنی بڑا سیکریفائس بھی کیا، اویسلی آپ نے بھی کیا، پارٹی نے بھی، کیا پیغام دیں گے ان کو؟ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام میری طرف سے بس ایک تو یہ ہے میڈم کہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے آخر لاسٹ بار کہ میں نے جو پارٹی میری جو جن لوگوں نے جس طریقے سے میں 40 سال میری محنت طور میں لاسٹ میرے خیال میں تھا جو بندہ اس جماعت کے اندر میں باقی تھا
تو اس کو بھی انہوں نے مطلب نکالا ہے یا ان کی غلطی کی وجہ سے، اور آج وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ کہ جی ہماری غلطی ہے. تو وہ جو ہے نا مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ وہ جو ہے نا مجھے جماعت جو ہے نا میں جو ہے نا اس طرح تو ذرا کہ اس کی جماعت کے لیے میں کام کر رہا تھا. تو باقی میڈم جو میسیج کی بات آپ نے کی ہے لوگوں کو دینا ہے، بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو بھی سیاست میں ہیں جس جگہ بھی ہیں آپ ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں. اندر اپنے جو بات میڈم دیکھیں کہ آج جو ہمارے ملک کی میں تھوڑی سی شاید لمبی بات ہو جائے کہ ہماری جو ملک کی حالت ہے آپ دیکھیں کہ معیشت کے وجہ سے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہی ہمارے تمام جو لیڈران سیاستدان جو ہائی جنٹری ہے ہماری، اگر یہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو میں کہتا ہوں میڈم کہ انشاءاللہ تعالی یہ کوئی ایسا فارمولہ طے کر لیں اور 3-4 سال 5 سال یہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، ناجائز خواہشات کو. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے نا یہ بالکل جو ہے نا ترقی اور معیشت اور ہر چیز انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی میسج ہے میرا لوگوں کو کہ آپ جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ جو بھی کام کریں، جو سیاست میں ہے، جو کاروبار میں ہے، جو کسی بھی جگہ کام کر رہا ہے، وہ اپنا جو فرض ہے وہ اچھے طریقے سے نبھائے، تاکہ جو ہمارے ملک کے اندر یہ جو اس طرح کی چیز پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو. جب تک کہ ہر بندہ اس میں حصہ نہیں ڈالے گا اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے. بالکل. جی تو ناظرین یہ تھی اسکندر حیات چودھری صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. 40 سالہ رفاقت داری کس وجہ سے چھوڑی آپ نے سنا، کون سے معاملات بنے جس کی وجہ سے یہ ایسا سٹیپ لینا پڑا. لیکن چونکہ اگر آپ کسی سے مسلسل وفا کریں اور وفا کے بدلے میں آپ کو ہمیشہ جفاکشی کا فیس کرنا پڑے یا بے وفائی فیس کرنی پڑے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ آبویسلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یا تو بقول نبی کے جب مشکل حالات ہوں، معاملات خراب ہوں تو مائیگریٹ کر لیں. تو یہ ایک ہمارا قانونی حق بھی ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں. علاقے کے اعتبار سے انہوں نے جو پیغام دیا، جس طرح سے انہوں نے ایفرٹ کی، جس طرح سے انہوں نے راضی نامے کروائے، لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ فیس کیے، اپریشیٹڈ ہیں. انشاءاللہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.